अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हमें आपस में मिल बैठने का मौका दिया। शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने हमारे लिए सारे असबाब पैदा किए, जो हमें खिलाता है, पिलाता है। वही है जब बीमार हो जाएं तो हमें शिफा देता है, और उसी से हम तमा रखते हैं कि यौमुद्दीन को वो हमारी खताएं मुआफ़ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। आज के सेशन में हम इंशाअल्लाह आदाब इस्लाम के हवाले से कुछ बुनियादी बातचीत करेंगे। अल्लाह के नाम से हम इस सेशन का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे इस्लाम की बहुत बड़ी खूबसूरती ये लगती है कि पूरे का पूरा इस्लाम अल्लाह ताला के गिर्द घूमता है। कोई दूसरा इसमें शरीक नहीं हो सकता। और जब हम कुरान खोलते हैं, सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहली बात जो पढ़ने के लिए मिलती है, बिस्मिल्लाह। कितने दिल में ठंडक पैदा हो जाती है ना। कुरान हकीम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, यानी अल्लाह के नाम से जो वसी रहमत वाला, निहायत रहम वाला है। ये पहली बात है। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात, उसी की ज़ात बड़ी, उसी की बात बड़ी, उसी से हमारा ताल्लुक़ है, उसी से हमारा रिश्ता है। वो खालिक है और हम मखलूक, वो मालिक है और मैं ममलूक, वो राज़िक है और मैं मरज़ूक। मेरा हर रिश्ता उससे जाके जुड़ता है। फिर मेरा हर काम उसके नाम से क्यों ना शुरू हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर काम जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू न किया जाए वो बेअसल है, उसकी कोई जड़, कोई बुनियाद ही नहीं। बिस्मिल्लाह याद दिलाती है कि तुम जो काम करने जा रहे हो, जिस दुनिया में करने जा रहे हो, वो दुनिया अल्लाह की। जो वसाइल इस्तेमाल करोगे वो अल्लाह के। अपनी जो कुव्वत इस्तेमाल करोगे तुम्हारी तो वो कुव्वत भी नहीं। जो इरादा करोगे वो इरादा कहाँ से आया। तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी के साथ ही मुमकिन है। और देखो, उसकी रहमत तुम्हारी मददगार है। इसलिए उस रब को याद करो और उससे रहमत तलब करते हुए अपने काम का आगाज करो। कुरान हकीम खोलते ही पहली ही बात में सबसे पहले हमें जो चीज मिलती है वो अल्लाह ताला की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं मुझे खुदा नहीं मिलता। कुरान खोलो, खुदा मिल जाएगा। और जो इंसान अपने रब को पाले, वो उसे अजीम पाले, तो वो उसकी अजमतों में जीने लगता है। उसे पता लग जाता है कि इस दुनिया में असल हैसियत अल्लाह ताला की है। जो मिलेगा वहीं से मिलेगा, और अगर वो ना दे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए
ہر کام کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا دراصل ایمان اور ایمانی احساس کا اظہار ہے۔ گویا جو شخص بسم اللہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرتا ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بہت ہی پیاری لگتی ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر شروع کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں جب انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ اپنی بنیاد پر کام کا آغاز کرتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی دنیا میں اللہ کی بنیاد کو چھوڑ کر کسی اور بنیاد پر کام کا آغاز کرنا۔ یہ خدا فراموشی بھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ حقیقت کو فراموش کرنا ہے۔ حقیقت پسند وہی ہے جو اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، جو اپنے یقین کو دہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ اور جو بسم اللہ پڑھ کر کام شروع نہیں کرتا دراصل وہ بھٹکا ہوا انسان ہے، گمراہ، اس سے اللہ کا راستہ چھوٹ گیا۔ اور جس سے اللہ کا راستہ چھوٹ جائے وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچے گا؟ اور جو بسم اللہ پڑھ کے کام کا آغاز کرتا ہے وہی دراصل حق کے راستے کا مسافر ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائے گا۔ تو یاد رکھیے سب سے بڑا نام اللہ کا نام ہے۔ ہمارا نام تو اس وقت ختم ہو جاتا ہے جس وقت ہماری موت آتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا فلاں کو لے آؤ، ہر کوئی کہتا ہے میت کہاں ہے، لاش کہاں ہے، دفنانا کب ہے، جنازہ کب ہوگا۔ تھوڑی سی عمر کے لیے نام ہے، رہے نام اللہ کا۔ اللہ ہی کا نام بڑا ہے، اسی کے کام بڑے ہیں۔ اور اللہ کا نام کائنات میں عظیم ترین حقیقت کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا نام لفظوں میں لے لے اور پکار اٹھے تو اسی عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ آج آپ ضرور ارادہ کر لیجئے کوئی کام بھی اللہ کے نام کے بغیر شروع نہیں کرنا، اللہ کے نام کے ساتھ۔ مسلمان کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، اٹھے تو اللہ کے نام کے ساتھ، بیٹھے سوئے نیند میں جائے اللہ کے نام کے ساتھ، کھائے اللہ کے نام کے ساتھ، پہنے اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو زندگی جب رب کی ہے تو رب کے نام لگانی ہے نا، تو اسی کے نام کو اپنا لیں۔ جب آپ اس کے نام میں اپنی زندگی اور زندگی کے کاموں کے لیے اسی کی رحمت تلاش کریں گے، زندگی کتنی برکت والی ہو جائے گی۔ تو آج ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے خود سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی۔ یہی تو دعوت ہے۔ اب سوچئے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے منتظر ہیں کہ آپ انہیں ان کے رب کے ساتھ جوڑ دیں، بسم اللہ سے جوڑ دیں، اب بسم اللہ سکھا دیں، سیکھ لیں
سکھا دیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو آپ کی بہت ہیلپ کرے گی، کیونکہ آپ نے جب کسی چیز کو اپنی عادت بنانا ہوتا ہے تو اس کا جائزہ لینا پڑتا ہے. ریسپانسز آف اے مسلم صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، اور اس میں 30 ڈیز کا ایک جائزہ فارم بھی، چھوٹی سی چیک لسٹ بھی موجود ہے. اس کو فل کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک اسکوئر ہے جس میں آپ نے فل کرنا ہے تو کتنے پرسنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن نصیب ہوئی، آج کے دن اس کا رزق ملا، تو اتنا حصہ اس کا کلرڈ کر دیں. جتنا حصہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اور جو روشن حصہ ہے وہ یہ پرسنٹیج آپ کی ہے. تو اس طرح سے جب آپ 30 ڈیز تک خود بھی کریں گے اور آپ جس کو دعوت دیں گے اس سے بھی کروائیں گے تو کتنا نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہی اسلامی زندگی ہے، یہی اسلامی آداب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور انشاءاللہ ہم جو باقی آداب بھی دیکھیں گے اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ کس طرح سے ہر ایک چیز ہماری شخصیت کی تکمیل کرتی ہے. آج کے دن پہ جو دوسری چیز ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ حمد اللہ کے لیے ہے. پہلی بات کہ اللہ کے نام سے، دوسری بات ہے حمد اللہ کے لیے. ریلی لائف میں اگر آپ دیکھیں، آپ اس کو فکس نہیں کریں گے تو آپ کسی اور ہی کے نام پہ جیتے چلے جائیں گے، اور آپ کسی اور ہی کی تعریف میں، کسی اور ہی کی بڑائی میں جئیں گے، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات کی بڑائی ہو، خاندان کی بڑائی ہو، علاقے کی بات ہو، یا کسی اور کی بڑائی ہو. بہرحال بڑائی جب اللہ کی ذات کے لیے ہے تو تعریف بھی اسی کے لیے ہے. تو حمد اللہ کے لیے ہے. جب ہم قرآن حکیم کھولتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد جو دوسرا ادب زندگی کے لیے ملتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. سب تعریف، پوری کائنات، پوری زندگی ایک نقطے پر سمٹ آئی ہے. سارے جہان ہے، سب کا پالنے والا، سب کی تدبیر کرنے والا، سب کا انتظام کرنے والا ایک اللہ ہے. اسی کی تعریف ہے، ساری تعریف اس کی ذات کے لیے. انسان کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، کہ اس کے لیے زندگی میں پھر کوئی مشقت نہیں رہ جاتی. کیونکہ یہی تعریف تو ہے، کہیں باس کی، کہیں شوہر کی، کہیں اپنے سے بڑوں کی. اور اس میں کتنا نفاق شامل ہوتا ہے. کبھی سچ بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو سچائی کتنی کم ہوتی ہے نا. تو ہم یعنی ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو دین کا جسٹ ہے، خلاصہ ہے. پورے دین کو سمجھنے کے بعد ایک مومن کا احساس، اس کا یقین، اس کی پوری ذات جس کلمے میں ظاہر ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہے. الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں الحمدللہ کا رزق نصیب کر دے. حمد انسان کے اندر سے کس طرح سے ابھرتی ہے،
زبان تک یہ کلمہ کیسے آتا ہے؟ اس کا آغاز اس سوچ سے ہوتا ہے اور اس حقیقت کو پا لینے سے ہوتا ہے کہ میرا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے وجود کے لیے جو اسباب پیدا کیے گئے میرے رب کی جانب سے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو کائنات رب نے بنائی اسے ہم سب کے لیے موافق انداز میں بنایا گیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتوں کا احساس انسان کے اندر جذبہ شکر پیدا کرتا ہے۔ انسان کی روح اپنے رب کے شکر کے لیے بھر جاتی ہے۔ انسان کا دل و دماغ اللہ کی عظمتوں کے ادراک سے سرشار ہو جاتا ہے، پھر بے اختیار اپنے خالق اور اپنے مالک کے لیے الحمدللہ کا کلمہ نکلتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل اعتراف ہے، ایمان ہے، یقین ہے، یہ تعلق ہے، تعلق کی خوبصورتی ہے، یہ تعلق کی ابتدا بھی ہے، یہ تعلق کی انتہا بھی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے، آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ جواباً اسے ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے کہ اپنے رب کو کوئی ہدیہ دے سکے جس نے اس پر اتنے انعامات کیے، اس کی آنکھوں کی روشنی؟ خود اپنے پر لے کے دیکھیے، میری آنکھوں کی روشنی، میرے دماغ کا سوچنا، میرے کانوں کا سننا، میری زبان کا بولنا، میرا موو کرنا، چلنا پھرنا، میرے اعضاء کی سلامتی، اس کے جواب میں، اتنی نعمتوں کے جواب میں ہم اپنے رب کو کیا دیں؟ واحد چیز ہے جو ہم اپنے رب کو دے سکتے ہیں، اعتراف اس کی عظمت کا۔ یہ اعتراف بہت بڑی عبادت ہے، اور اعتراف تب ہوتا ہے جب روح اللہ کی عظمت اور اس کے جلال سے بھر جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ بندہ اپنی ذات پہ غور کرے، کیا ہے وہ، کیا اوقات ہے اس کی، اور کیا نعمتیں اسے دی گئیں، اور جس نے اسے بنایا وہ کیسا ہے، اور وہ کیا رشتہ ہے جو میرے اور میرے مولا کے بیچ میں ہے۔ میں تو بندہ ہوں، اور میری بندگی میرے رب کے لیے ہے۔ اپنی غلامی کا اعتراف کرنا اور اس کے معبود ہونے کا اعتراف کرنا، یہی تو دراصل مطلوب ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کی پہچان اپنی غلامی کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں، اس کی ربوبیت کو۔ عبدیت کے مقابلے میں اللہ کی ربوبیت کو پہچاننے والا اس کی حمد کرتا ہے۔ اور اب دیکھیں، جہاں جہاں آپ اپنے آپ کو عاجز محسوس کریں گے، وہاں وہاں اللہ کے کمال کا اقرار کریں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے کم مایہ ہیں، اپنی بے مائیگی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جب کوئی مان جاتا ہے نا، تو اس کے دل سے حمد نکلتی ہے۔ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کمال کے ساتھ دریافت کرتا ہے، یعنی اس کی صفات کمال کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کی روح اللہ تعالیٰ کے آگے بچھ جاتی ہے، اس کی پوری ہستی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس اس کے اندر سے ابل پڑتا ہے. پھر انسان کی ذات کتنی چھوٹی ہے لیکن احساس کا سمندر بہت گہرا ہے. یہ کیفیت جب الفاظ کی صورت میں ڈھلتی ہے تو اسی کا نام حمد ہے. یہ حمد، یہ شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. تحدیث نعمت، نعمت کا اظہار کرنا، نعمت کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں دیکھیے، وہ سب سے بڑی ہستی ہے، اور ہم ارد گرد جہاں دیکھیں کائنات تو دکھائی دیتی ہے، کائنات بنانے والا دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ وسعتیں، یہ بلندیاں، یہ گہرائیاں، یہ ترتیب، تنظیم، تدبیر، اس بنانے والے کی بڑائی کو زبان حال سے بیان کرتی ہیں. تو جو چھپی ہوئی بڑائی کو پالے، اس کے اندر اس بڑائی کو پا لینے کے بعد جو احساس ابھرتا ہے، وہ جب لفظوں میں ڈھل جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. ہاں، یہ کلمہ ہے جس سے میزان بھر جاتا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ ہے، لیکن دراصل پورے دین کا خلاصہ ہے. پورے دین کو سمجھنے کے بعد جو کیفیت مطلوب ہے نا، اس کیفیت کا اظہار الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پا لینا، اس ہستی کے بارے میں امیجن کرنے کے قابل ہونا، اور پوری کائنات سے جو دیکھیں ہر نظر اس رب کی بڑائی کو لے کر آئے. یہاں جہان میں رنگ ہیں، ذائقے ہیں، خوشبوئیں ہیں، حسن ہے، خوبصورتیاں ہیں. یہاں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. یہاں جو کچھ ہے وہ بنانے والے کا پتہ دیتا ہے. بنانے والا کتنا عظیم ہے، وہ عظیم ہے، اس کے احسانات ہیں. ہم کچھ بھی تو نہیں ہیں. اس نے ہم سے پوچھا ہے نا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا لامتناہی زمانے میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کہاں تھے ہم اپنی پیدائش سے پہلے؟ کوئی اس کائنات میں ہمیں تلاش کر سکتا تھا؟ ماں، باپ، بہن، بھائی، کوئی بھی نہیں. وہی ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، وہی ہے جس نے سوچنے سمجھنے والا بنایا، سننے، بولنے اور دیکھنے والا بنایا. کیا چیز اس کے جواب میں ہم اسے دے سکتے ہیں الحمدللہ کے ماں سوا؟ تو الحمدللہ والی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے سب افراد ضرور پیش نظر رکھیں، یا خود اس کے لیے بنا لیں چیک لسٹ، یا ریسپانسز آف مسلم جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. 30 days تک آپ پیچھا کریں گے ہر ایک چیز کے بارے میں، اور آپ دیکھیں گے کہ گریجولی آپ کی حالت بدلے گی. ہیبٹ فارمیشن کو آسان کام نہیں ہوتا. آپ کو اپنا پیچھا کرنا ہے
اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، اسلامی آداب سیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلی بات ارادے کی ہے اور دعا کی۔ ارادہ کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اسلامی آداب میں تیسری چیز انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، ہاں ہمارا یقین ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اسلام نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے، جب آپ کوئی کام کرنا چاہو، اس کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کے الفاظ ضرور اپنی زبان سے ادا کرو۔ گویا ایک فرد جب انشاءاللہ کہتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس دنیا میں اصل کام بنانے والا اللہ ہے، وہی تمام کام بناتا ہے، اور اس دنیا میں میری چاہت صرف اس وقت پوری ہوگی جبکہ اس میں اللہ کی چاہت بھی شامل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کہنا اپنے چاہنے میں اللہ کے چاہنے کو ملانا ہے، یہ اپنے ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو شامل کرنا ہے، اور اپنے ارادے پر اللہ کے ارادے کو فوقیت دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سارے اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہیں، بے شمار چیزیں جن کو استعمال کر کے انسان اپنے کام بناتا ہے، سب اللہ کے حکم کے تحت کام کرتی ہیں۔ انسان کے اختیار میں صرف چاہنا ہے، وہ چاہے، ارادہ کرے، باقی اختیار تو سارا اللہ کا ہے۔ انسان جب اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اپنی عاجزی کو سوچتا ہے، اس وقت اس کا احساس جن الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ یہی انشاءاللہ کے الفاظ ہیں۔ اس طرح انسان اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ میں صرف کوشش کا آغاز کر سکتا ہوں، مگر اس کو تکمیل تک پہنچانا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ میرے اختیار کی چیز ہے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ کا کلمہ دراصل ایک دعا ہے، درخواست ہے کام شروع کرتے ہوئے کہ میں نے ارادہ کیا، اپنی توفیق سے، اپنی تائید سے آپ اس کو پورا کر دیجئے۔ تو انشاءاللہ کہنا زندگی کے سفر میں رب العالمین کو اپنے ہمراہ لے لینا ہے، اور وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے ساتھ جہانوں کا بادشاہ ہم سفر ہو جائے۔ اس کو منزل تک پہنچنے سے کون روک سکتا ہے؟ انشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، یہ عقیدہ ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اسی طرح سے کام لینا ہے۔ ہر رات چیک لسٹ فل کریں، کس حد تک انشاءاللہ زندگی میں شامل ہو گیا۔ اور یہی تو دعوت ہے، جہاں بیٹھیں اس کی حقیقت کو سمجھائیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہی دعوت اللہ ہے۔